बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मा 22 नवंबर का दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें रख दूं। कल बड़ा अहम दिन है। मामला इमरान खान की ज़मानतों की तरफ जाएगा या इनकलाब की तरफ। अब गेंद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में आ चुकी है। फ़ाइनल कॉल से एक दिन पहले आर्मी चीफ़ की जो अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई, गवर्नर आज एक ऑप्शन मुस्तरद होगी और अवाम की भरपूर तैयारियां। पंजाब केपी समेत असल सरप्राइज़ पिंडी इस्लामाबाद से आने की बड़ी अहम खबरें हैं। काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। नानी जान को खान का खौफ है। पंजाब में लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, जेलम, पंजाब सारे शहरों को मुकम्मल सील कर दिया गया। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी समेत वज़रा की बुशरा बीबी को धमकियाँ। वजह क्या? खान के दीरिना साथी साबिक सदर आरिफ अलवी भी पेशावर पहुंच गए। दबंग एंट्री नौजवानों को तैयार किया। मोहसिन नकवी का बड़ी इंटरेस्टिंग शजरा नसब का पता चला, कहाँ से जा निकला, ये सैयद नहीं निकला। कुरम एजेंसी में हालात भी इंतहाई कशीदा। आज़ाद कश्मीर में अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। इंटरनेट बंद होने की सूरत में क्या करना है। और अभी जो मेयर शराफत का 40 फुट का तैयार किया हुआ बल्ला तो काजी ले गया, लेकिन ये बल्ला भी पहुंच गया पेशावर। तमाम खबरों पर तफसील से बात करते हैं। कल बड़ा अहम दिन है। मुज़ाकरात है, मामलात, डायलॉग, डील, ये जितना भी आपने सुना है सबका ड्रॉप सीन सुबह 9 साढ़े 9 बजे हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। इन लोगों ने मुल्क से भागना है, बांग्लादेश वाला हाल करवाना है, तुर्की वाला हाल करवाना है, श्रीलंका वाला हाल करना है, शुमाली कोरिया बनना है। ये मामलात किस तरफ जाएंगे, ये हुकूमत एक तो हथियार डाल चुकी। गवर्नर राज का जो ऑप्शन खैबर पख्तूनख्वा में वो ख़त्म कर दिया। ये तस्लीम कर लिया गया कि वहाँ तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, गवर्नर राज का फ़ायदा नहीं है। उसकी बड़ी वजह है, गवर्नर राज लगाने से इन्हें पता था अवामी राज फिर लग सकता है। 70% खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आपको पता है घरों में उनकी बंदूकें पड़ी हैं, तो ये ज़ाहिर अपना कफन तो फिर नहीं लाएंगे इस तरह। आप उनके घर जाके उनका मामला बदलेंगे। अभी यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो बैरिस्टर गौर की मुलाकात जो इमरान खान से अली अमीन के साथ हुई, आज बैरिस्टर गौर की अडियाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई। इन्होंने पहले 2 दिन करवाई जो मुलाकातों के दिन नहीं थे, लेकिन इमरान खान तक पैगाम पहुंचा। खान का पैगाम भी अवाम के सामने आया। एक तो एहतजाज मुलतवी न होने वाला मामला था और दूसरा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यही कह रही है। लेकिन बैरिस्टर गौर को आज इजाज़त इसलिए नहीं मिली कि आज इमरान खान के साथ जो जितने भी मामला थे उस पर बिल्कुल इमरान खान ने स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया। 9 मई के अब जो 8 केसेस 30 तारीख को कल सुनने जा रहे हैं। सुबह 9:30 साढ़े 9 बजे समाअत होगी। जज अरशद जावेद साहब थे इंसदाद दहशतगर्दी के, या मंजर अली गुल साहब हैं। लेकिन अब पता नहीं किसके पास ये केस जाएगा। अगर हुकूमत की तरफ से वकला पेश होते हैं, जज मेरिट पे फैसला देते हैं, तो इमरान खान की रिहाई होती है। ये ऑन रिकॉर्ड कानूनी एतबार से इमरान खान के तकरीबन सारे केसेस ख़त्म। खान को फिल फॉर रिहाई मिलना लाजमी। अब इन हालात में जो इमरान खान के ऊपर 64 मुकदमात बनाए हुए हैं, पंजाब में सिर्फ 18 मुकदमात ऐसे हैं उसमें गिरफ्तारी नहीं डाली गई। तो अगर ये गिरफ्तार करना चाहेंगे, वारदात करना चाहेंगे, तो वो फ़ौरन आपको पता गिरफ्तारी, वरना इमरान खान की ज़मानत रिहाई उसी वक्त मुमकिन है। तो ये बहुत बड़ी ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट के पास। अभी भी वो मामलात अभी भी संभाल सकते हैं, वरना चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी। उसके बाद फिर किसी को समझ नहीं आएगी अदलिया कहाँ खड़ी है। देखें, यहाँ 7 नवंबर को जय अफरीदी ने कानून और इंसाफ पर इन इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस को फैसले का हुक्म दिया है। आप सिर्फ अपना कानूनी काम सिर्फ करें, बाकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ये अपनी वारदात डालते रहें। कानून अगर अपना रास्ता बनाए तो फिर ये सारे हालात आपके सामने। अदालतों की औकात तो आप जानते हैं। तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करने के लिए हाई कोर्ट में जाती थी इस्लामाबाद, तो वहाँ DC को बुला के हुक्म देता था जज कि इन्हें जलसा करने दें। वो जलसा करने के लिए निकलते थे, पुलिस दफ़ा 144 लगा के उठा लेती थी। तो जज का हुक्म जूते की नोक पर वो एक SP रखता है। तो अब एहतजाज बंद करवाने के लिए मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास भी पहुंचा, किसी तरह गैर कानूनी साबित करें। तो अदालतों के हालात तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि जज क्या है और अदालतें क्या हैं, इनकी क्या औकात है, सारे पाकिस्तान को पता है। और ये अफसोस की बात है कि इस मुल्क में TV में बैठे दानिशवार, वो तज्जिया निगार जिनके सर से लेकर दुम तक के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ये सुहेल बड़ाई साहब, नुसरत जावेद, कामरान खान, ये धड़ल्ले से कहते हैं कि खान पर कोई केस नहीं है, खान बेगुनाह है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होगी तो रिहा करे। भाई अदालतों का ड्रामा फिर किस लिए रखा होगा? बंद करें इसको। सीधा या तो कहीं तरीके साहब पर पाबंदी है, इमरान खान के लिए एक अलग कानून है, पाकिस्तान के लिए अलग कानून है, अपनी मर्ज़ी के कवानीन है। लेकिन इसी की खान लड़ाई लड़ रहा है, यही खान की लड़ाई है। अब कह दें कि हम तरीके साहब को नहीं चलने दें। शौकत बसरा तो देखे भी बड़ा उसका ज़बरदस्त बयान, उसने कहा 1 महीना भी अगर ये बंद कर दें पूरा मुल्क, एहतजाज हम जारी करेंगे जब तक फॉर्म 47 की हुकूमत को ख़त्म नहीं करते। तमाम MNAs MPAs जो लीडर हैं, इनके टिकट होल्डर, सब के सब एहतजाज के लिए तैयार हैं। रोकने के लिए जो मनसूबाबंदी हुकूमत की, वही देखें, मुल्क को जैम तो इमरान खान ने करना था, बंद तो इमरान खान ने करना था। अभी इन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया। हॉस्टल भी बंद करवा दिए, सारे के सारे तलबा को निकाल दिया वहाँ से। सारी सड़कें, मोटरवे, GT रोड, लारी अड्डे, हवाई अड्डे, सब कुछ बंद। सियालकोट मोटरवे समड़ियाल पर उन्होंने ट्रेलर लगा दिए वहाँ पर।
لوگوں کی پریشانیاں آپ کو پتہ ہے، وہاں خندقیں کھود رہے ہیں جگہ جگہ، جیسے کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا، لوگ بول نہ سکیں، جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کر دیے تاکہ لوگ کہیں آگے پیچھے جا نہ سکیں۔ وہ کنٹینروں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب پاکستان سے باہر تو کچھ نہیں جا رہا، جو کچھ آ رہا ہے وہ امپورٹ سے ہی ہے۔ گیسٹ ہاؤسز میں جو لوگ رہ رہے تھے انہیں نکالا، وہاں مالکان ملازمین G7 مرکز میں بیچارے احتجاج کر رہے ہیں، پیٹرول پمپ بند کر دیے، دکانیں بند کر دی، ساری گاڑیوں کو روک روک کے مسافروں کو اتار رہے ہیں، اور عوام میں اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور خواتین ہیں، سردی ہے۔ اب وہ سارا کام جو ہے بیچارے دیکھیں پریشانی میں، لیکن یہ سارا کام جو عمران خان کا انہوں نے کرنا تھا، تحریک انصاف کا، ان جاہلوں کی بارات کا دولہا جو ہے وہ خود ہی لگا ہوا ہے۔ اب طلباء جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد تک، اب آپشن تو پھر ان کے پاس یہی ہے کہ اگلا وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے رہیں، اگر ان کے گیسٹ ہاؤس نہیں ہوگی، جگہ نہیں ہوگی، جس طرح بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں ہوا۔ موٹر ویز پر 8 مقامات پر کھدائی شروع کی اور کنسٹرکشن کا کام لگا دیا۔ اب نفری میں دیکھیں، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، آزاد کشمیر کی پولیس نے بلائی کہ یہ 30,000 پولیس والے ہم نے اکٹھے کر لیے۔ محسن نقوی کہتا ہے جی جانی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر توڑ کے آ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ نون لیگ کے کچھ صحافی لکھ رہے تھے کہ عمران خان کے احتجاج کی وجہ سے عوام بڑی پریشان ہے، شادیاں بیاہوں کا دن ہے، وہ نہیں ہو سکتے۔ اب بندہ سے پوچھے احتجاج تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، وہ تو 24 نومبر کو شروع ہونا ہے۔ یہ کنٹینر عمران خان نے رکھے ہیں، خندقیں توڑنا تحریک انصاف کا کام، یہ لوگوں کو روکنا یہ تو حکومت کر رہی ہے۔ یہ فرض کریں اگر یہ ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ لوگ آ جائیں گے، لوگ آ کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے، اپنا ایک احتجاج کریں گے۔ لوگوں کے بیٹھنے سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا ماضی میں فضل الرحمان نہیں آ کے بیٹھا؟ نون لیگ نہیں بیٹھی؟ مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول جی سارے لوگ۔ عمران خان نے خود یہاں 126 دن دھرنا نہیں، کتنا نقصان ہوا؟ جو واردات انہوں نے خود پی ٹی وی پہ حملہ کیا، جس طرح 9 مئی فالس فلیگ، تو اس کے علاوہ تو تحریک انصاف کا ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ تو پرامن انداز میں آ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں ہم کفن لے کے رہے ہیں مرنے کے لیے، مارنے کے لیے تو نہیں آ رہے۔ تو اب مارتے کیوں ہیں انہیں پھر؟ اب یہ کیا کفن لانے والے کبھی توڑ پھوڑ کریں گے؟ یہ ایسے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں۔ پولیس والے دھمکیاں اس طرح، وہ ڈی پی او اٹا کا کہتا ہے پل کراس نہیں کرنے دیں گے، ڈی آئی جی آپریشن وہ لاہور کا کہہ رہا تھا، لاہور چاروں طرف سے سیل کر، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں۔ وہ تیمور جھگڑا نے اسے جواب دیا کہ یہ محسن نقوی کے باپ کا ملک نہیں ہے، 24 نومبر کو ہم آئیں گے اور طلباء بھی آئیں گے۔ طلباء کا بڑا ایک سمندر ہے، عارف الوی جو آج خطاب کر رہے تھے پشاور میں، طلباء بڑے پمپ ہے، وہ کل آپ کو نظر آئیں گے جب معاملہ شروع ہوگا۔ اب بش بی بی کا جو معاملہ تھا اس پہ بھی عمران خان کا بڑا واضح رد عمل آیا کہ وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں، میرا صرف انہوں نے پیغام پہنچایا۔ سعودی عرب پہ عمران خان نے اپنے تعلقات کا بتایا، میرے محمد بن سلمان سے ان سب سے زیادہ تعلقات ہیں، سعودی حکومت کے ساتھ، شاہی خاندان کے ساتھ۔ وزیر آباد کا قاتلانہ حملے پہ سب سے پہلی کال جو آئی تھی وہ محمد بن سلمان کی تھی۔ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ میری حکومت گرانے کے اس سے 2 ہفتے پہلے تک اسلامک آرگنائزیشن جو OIC کی کامیاب کانفرنس تھی، اس میں بھی سعودی عرب کا بڑا اہم کردار تھا۔ اور باجوہ کے بارے میں محمد بن سلمان نے بتایا تھا۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو توڑ موڑ کے سعودی عرب کا نام لگا کے سارے یہ گرگے کر رہے ہیں، حالانکہ سعودی عرب کا ذکر ہی نہیں کیا اس نے۔ جنرل باجوہ ایک منافق شخص تھا، میر جعفر تھا، حکومت اس نے گرائی، اس کی ضلالت کی وجہ سے پاکستان پتھر کے دور میں چلا گیا۔ باجوہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے عمران خان نے کہا، میں نے تو چیف جسٹس سے اس وقت بھی کہا اور جنرل طارق خان کے ذریعے تفتیش کروانے کی کوشش، یہ اچھا ذرا ذہن میں رکھی گا نام، لیکن جنرل باجوہ نے ہونے نہیں دی۔ اب اس بیان کے بعد تو کوئی ابہام رہا ہی نہیں، بشرا بی بی کے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی جتنی مرضی کوشش کریں۔ اب ان کے اپنے بیانات میری نظر سے، ایک بیان تو میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کا کہ جی بشرا بی بی کے بیان سے عمران خان کو بڑا نقصان۔ اچھا کیا نقصان ہوگا جی؟ یہ چودھری صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ خان کو جیل میں ڈال دیں گے، یا عمران خان کی پارٹی چھین لیں گے، بلے کا نشان چھین لیں گے، یا سزا میں عمران خان کی 31 سال سے 35 سال کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ نشستیں چھین لیں گے، مینڈیٹ چھین لیں گے، بیوی بہنوں کو جیلوں میں ڈالیں گے، ورکرز کو ماریں گے، پیٹیں گے، 31 سال کی سزا دی ہے اور دے دیں گے، عدت کا کیس ڈال دیں گے، سائفر کا کیس بنائیں گے، غداری کا پرچہ ڈالیں گے، 9 مئی دہشت گردی کے کیسز ڈالیں گے، کیا نقصان دیں گے؟ چودھری صاحب سمیت ان تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں بشرا بیوی کے بیان سے کیا نقصان وہ دے سکتے ہیں؟ قاتلانہ حملے کریں گے خان پہ، جیل میں اذیت دیں گے، بجلی بند کریں گے، کھانا بند کریں گے، تشدد کریں گے، کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کی سہولت نہیں دیں گے؟ یہ تو سب کچھ کر لیا انہوں نے، سب کچھ کر لیا انہوں نے۔ خان کا الحمدللہ کوئی بال بیکا نہیں ہوا۔ پاکستان کا بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا۔ خان تو پاکستان کی عوام اور ان کے درمیان کھڑا ہوا اور جھیل رہے سب کچھ، ورنہ آج خان اگر بیانات پہ اگر خان ڈرتا تو آج وہ سیاست نہیں کمنٹری کر رہا ہوتا کرکٹ میں۔ پھر کسے ڈرا رہے ہیں نقصان نفع سے؟ وہ سیاست میں عمران خان نفع نقصان کے لیے آیا ہی نہیں، یہ قربانیاں نفع نقصان کے لیے دے ہی نہیں رہا۔ وہ نفع نقصان کے لیے تو ڈیل کرتے ہیں لوگ، جس کی نہ کوئی جائیداد ہو، نہ مال و دولت ہو، نہ کوئی کچھ بنانا ہو، نہ لینا ہو، اسے کیا نقصان اور فکر اس کی؟ دیکھیں باجوہ صاحب نے یہ نقصان بتایا تھا شاہ محمود قریشی کے موبائل پہ فون کر کے، آپ کو یاد ہے، فکس کر دیں گے، ورنہ خان نے کہا جا جو کرنا ہے کر لیں، جو تلوانے چلانی چلا لو۔ 2 سال 6 مہینے کیا اکھاڑ لیا انہوں نے خان کا۔ آج بھی یہ لوگ اذیت میں ہیں، خان تو پرسکون بیٹھے۔ دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں جسمانی تکلیف میں ہے خان، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، جب خان ایتھلیٹ تھا اس کی کرکٹ کے میدان میں بہت بڑی بڑی انجریز ہو چکی ہیں، بڑے بڑے زخم عمران خان نے کھائے ہوئے ہیں،
عمران خان کی ٹانگ کی جو انجری تھی ہیمسٹرنگ کی بڑی مشہور انجری تھی، پھر کندھے کی چوٹ تھی شولڈر کے بعد، اس کے بعد پسلیوں میں گیند لگی تھی. یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، بڑی دردناک انجری تھی. خان وہ برداشت کر کے پورا میچ بھی کھیلا. پھر گھٹنے کی ایک چوٹ تھی عمران خان کی، وہ اس میں پھر انگلی ایک دفعہ ٹوٹی تھی، فریکچر ہوئی تھی. تو میرے سے پوچھے میں تو پی ایچ ڈی کروا دوں گا آپ کو خان کے اوپر. 61 سال کی عمر میں اسٹیج سے جب عمران خان گرا تو وہ جو بریسز تھی، کمر کی ہڈی تھی، گردن تھی، پھر گولیاں لگی ٹانگ پہ. عمران خان نے تو اپنے خون کی قربانی دے دی ہے، پسینہ تو سب بہاتے ہیں. ان کا تو پسینہ، باجوہ صاحب کا تو آپ کو یاد ہوگا، یاد صادق نے وہ بالا کوٹ کا جہاز سن کے ٹانگیں کانپنے لگی اور پسینہ نکلا ہے. خان کا جب بھی پسینہ ہے وہ کھیلوں کے میدان میں آیا، اسے ان چوٹوں سے کوئی تکلیف نہیں. وہ ذہنی جسمانی ماشاءاللہ مضبوط ہے. وہ خود قید میں ان آزاد لوگوں کی بات کرتا ہے، شہیدوں کی فوج کے سپاہیوں کی شہادتوں پہ بات کرتا ہے، سیکورٹی ایجنسیز کو سمجھا رہا ہے سیاسی انتقام مت لو، دہشت گردوں سے لڑو جا کے. یہ ربر سٹیمپ بوٹ چارٹ فارم 47 قبضہ گروپ، وہ شہباز شریف، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ کے دیکھیں، غیر معروف ممالک کو سوائے مبارکباد دینے کے، یا خواجہ آصف کو جب ضلالت کا سامنا ہوا برطانیہ میں اس کے افسوس کی ٹویٹ کرنے کے، یا کرکٹ میچ فٹ بال میچوں پہ ٹویٹس کرنے کے. کہہ رہے جی پاک سعودیہ دوستی میں جس نے رکاوٹ ہے اس کے ہاتھ توڑ دے. اور ذرا پارا چنار میں معصوم پاکستانیوں کو شہید کرنے والوں کو دھمکی دو ذرا کہ تمہارے ہم ہاتھ توڑ دیں گے. ذرا کرم میں کہو، قدیر میں کہو، ترا میں کہو. سعودیہ کی دوستی پر کس نے کرنی ہے ایسی بات؟ اب ان کے چونکہ وہاں سرور پیلس ہے، جدہ سٹیل مل ہے، رشتہ داریاں ہیں، رشتے دیے ہوئے ہیں، پناہ بھی وہیں ملتی ہے. اٹھا کے ہم ہی پاگل ہو رہے ہیں. کس نے سعودیہ کے بارے میں کہا؟ کسی نے خواب خواہ کیوں کہ اب چچا بھتیجی کے کام دیکھ، کچے کے ڈاکوؤں کے سامنے کی کیسے مطلب ہمت ہٹتی ہے. تحریک انصاف کے خلاف دیکھیں جس طرح پولیس ان کی نکلتی ہے، لشکر جوان خواتین اور معصوم بچوں پر بے دردی کی طرح پڑ، پتہ ہے آگے سے جواب نہیں آئے گا. جا کے لڑے نا کچے کے ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے. وہاں حالت کیا ہوتی ہے ان کی؟ کان پکڑ لیتے ہیں فوراً. اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں ملک میں. بدامنی اس وقت عروج پہ ہے. کرم میں شہادتیں 110 کے قریب پہنچ چکی، پارا چنار میں جو ہے. وادی تیرا میں 13 سپاہی گدے کی لاشیں لا کے لائی جا رہی ہیں. بنو میں شہادتیں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں، سپاہی فوجی ہمارے. مریم نواز کہہ رہی ہے ہر روز پاکستان میں خوشی کی خبر آ رہی. جس طرح وہ روم جل رہا تھا، نہرو چین کی مانسری، یہ وہی چکر ہے. ابھی دیکھیں پارا چنار میں جو معاہدے ہوئے، دونوں مسالک کے لوگ اکٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان معاہدوں پر اطمینان سے اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں واردات ہو رہی. ان کے ہوتے ہمارے لوگ، وہ ایم این اے ہیں حمید حسین صاحب، وہ وہاں پر پارا چنار سے کھل کے کہہ رہے تھے. اب دیکھیں ان سارے معاملات میں فرق بڑا سادہ ہے. لوگ باشعور ہو چکے. ایک ثبوت آپ نے دیکھنا ہے، ابھی وہ طالب علموں کی فوج کے کچھ افسران سے ملاقات کروائی کہ بچے کو بلا کے پوچھے تھے، بیٹا سوال پوچھنا ہے پوچھو. بچے نے پھر پوچھا سوال کہ جی وہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ ریٹائرڈ ہوتے، ملک کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ بھاگ ہوں گے. ان کے خاندان سے کے اکاؤنٹ سے کرپشن کے 12 ارب روپیہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ کہاں سے بنے؟ اب چونکہ سامنے اب بچے سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی تعلیم آئیں بائیں شائیں. اسے کہتے ہیں دیکھو بیٹا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سچ صرف وہ ہے جو ہم بتائیں گے. جو ہم کہیں گے سچ ہے، باقی سب نیوز چینل سوشل میڈیا سب کچھ جھوٹ ہے. جنرل باجوہ اللہ کے نیک انسان ہے. وہ تو انڈیا کی فلم تک نہیں دیکھتے تھے، رات کو گانا تک نہیں سنتے تھے. ان کو تو کسی اداکارہ کے ساتھ کوئی معاشقہ نہیں تھا. وہ اتنے مسکین ہیں، اکیلے بیٹھے رہتے تھے، صحافیوں کو خود فون کر کے بلاتے ہیں. ابھی وہ عدیل راجہ صاحب نے کنفرم کیا، وہ ارشد شریف کے جو پروڈیوسر ہیں، کہ جنرل باجوہ بالکل ویلا بیٹھا، کوئی شورش نہیں، کوئی نزدیک پھٹکتا بھی نہیں. یہ انصار عباسی، مالک صاحب، کشکوری صاحب جیسے لوگ جو ساتھی ہیں براہ راست فون کر کے پوچھتے ہیں. پھر ذرائع قریبی ذرائع نے بتا دی انہیں. 2 گھنٹے وہ اپنی صفائیاں بیچارہ پیش کرتا رہتا ہے. آخر میں جو انٹرنیٹ بند کرنے کا منصوبہ ہے، ایک پہلے تو ڈبل سواری ہوا کرتی تھی، اب انٹرنیٹ ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بھی حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ 12 بجے سے پہلے نکلیں گھر سے، اسلام آباد جانے والے راستوں پر پہنچنا ہے. پرامن نے دیکھیں بڑی تعداد میں عوام ہوگی ہر طرف، گاڑیاں، موٹر سائیکل، پیدل مارچ بھی ہو سکتا ہے. ساتھ اپنے بیگ اپنا ضرور لائیں، پانی، خشک چیزیں. بیگ کے اندر ماسک بھی رکھیں، موبائل کی چارج کرنے کے لیے ڈیوائسز بھی رکھیں، تسبیح بھی رکھیں. اللہ کو یاد کرتے کرتے جائیں پرامن انداز میں. وہ جیسا تبلیغ جماعت کے لوگ رائیونڈ کی طرف جاتے ہیں، آپ بھی اللہ کے دین کی طرف جا رہے ہیں. باخدا یقین کریں، میں نے اس پہ ریسرچ کری ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں یہ اللہ کے دین کی طرف راستہ ہے. پنجاب کے جتنے مرضی راستے بند کریں کہ پیچھے لاکھوں لوگ پہنچیں گے، لیکن پنجاب کے لوگ یاد رکھیں جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے یہ آخری مرحلہ پورا نہیں ہوگا. تو پنجاب کے لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ویڈیوز ضرور بنائیں، ریکارڈ سنبھال کے رکھیں، گوگل ڈرائیو پہ ڈالیں، انٹرنیشنل میڈیا کا ساتھ دیں. ویڈیوز کا طوفان انٹرنیٹ کھلتے ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اور آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو، آپ کو ہر برائی ہر شر سے ان کی محفوظ رکھے، اور امن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو، ان لوگوں سے جان چھوٹے، خود ہی یہ جہاز پکڑے نکل جائیں. پاکستان پہ یہ رحم کرنے، ہو سکتا ہے کوئی اندر سے کسی کو جاگ آ جائے. تو دعا بھی ساتھ کیا کرے، اللہ کو آپ کو یاد کیا کرے. اللہ کو آپ کو پتہ ہے سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں. تو انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.